अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस के साथ उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। बात आज करेंगे पनामा पे और JIT पे। दो इश्यूज़ हम लेके आएंगे, इस पे ही बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमजद अली ख़ान साहब, नेशनल असम्बली फ्राम मियांवाली और PTI से इनका ताल्लुक़। कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार, इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से, नेशनल असम्बली के मेंबर। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे एक लीगल एक्सपर्ट भी, इस बहस में हम शामिल कराएंगे। कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूँगा जो JIT के हवाले से जो हमने हमारे रिसर्चर ने इकट्ठे किए हैं। 6 जुलाई को इन्होंने कंप्लीट करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है। 2 महीने का टाइम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको, और 34 डेज़ अभी तक ये इन्वेस्टिगेट करते हुए इनको हो गए हैं। 26 दिन इनके पास अभी मज़ीद मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ साहब के जो बड़े बेटे हैं हुसैन नवाज़, वो 5 दफ़ा JIT के सामने पेश हो चुके हैं। उनके छोटे बेटे हसन नवाज़ जो हैं वो 2 दफ़ा JIT के सामने पेश हो चुके हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो हेड हैं वो ज़फ़र हिजाज साहब, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। नेशनल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं सईद अहमद साहब, इन्होंने एक्यूज़ भी किया है JIT को कि उन्होंने हाई हैंडेडली उनको डील किया है, थोड़ा सा सख्ती से बात की है, कोई थ्रेटनिंग पोजीशन ली है। तारिक शफ़ी प्राइम मिनिस्टर के कज़न हैं, वो भी JIT के सामने पेश हो चुके हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज़, जिनके दौर में गालबन हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस की थी नैब ने, वो भी पेश हो चुके हैं JIT के सामने। तो ख़ासा तफसीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हुक्मरान जमात की तरफ से JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। मैं पहला सवाल कोशिश करूंगा उनसे करने की रमेश कुमार साहब से। रमेश कुमार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमेश कुमार साहब, ये बताइएगा कि कोई चांस ऐसा बन रहा है कि हुक्मरान जमात JIT की बाइकाट कर दे? देखिए, पहली चीज़ तो आपने खुद अपने इंट्रो में बात की है कि 5 मरतबा हुसैन नवाज़, 2 मरतबा हसन नवाज़, तारिक शफ़ी, सारे जो है वो पेश हो रहे हैं। मुझे कोई एक ऐसा समन बताएं जिस समन में इन 34 दिनों की जो हियरिंग हुई है, इन 34 दिनों में कोई ऐसा समन आया हो जो प्राइम मिनिस्टर के ख़ानदान के हवाले से हो, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम नहीं आते हैं। बाकी रही बात, लेकिन अब दबाव आपने बहुत बढ़ा दिया ना, JIT पे दबाव बहुत बढ़ा दिया आपने। देखिए, ग्रीवेंसेस हैं, दबाव नहीं है। ग्रीवेंसेस अगर JIT सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि हमें रुकावटें हैं, हम आपके पास एप्लीकेशन दायर करते हैं, तो क्या जो लोग हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर उनके को जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो इश्यूज हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? वो भी सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। सुप्रीम इदारा इस वक्त जो है जिसके ऊपर एतमाद किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो 3 रुकनी जज बेंच है, जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में, उसके ऊपर एतमाद है। अब उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक टीम को कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमें जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हम उनके साथ ग्रीवेंसेस होंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। JIT को प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमें शुरू में 2 बंदों के ऊपर एतराज़ था, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन फ़िलहाल टाइम बिंग नहीं मानी कि हम इसको पर्सनली देख रहे हैं, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने उनका हुक्म माना, हमने कोऑपरेशन शुरू कर दिया और कोऑपरेशन के तहत हम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बातें अपने तौर पे पहले ही कह देना कि ये JIT को मुतनाज़ा बना रहे हैं या ये बना रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें अगर आप कहें तो मेरे अमजद न्याजी साहब भाई भी बैठे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कितनी मरतबा स्टेटमेंट इमरान खान की आई है कि अगर जुडिशरी ने हमें फ़ैसला नहीं दिया हम आवाम के पास जाएंगे, हम ये करेंगे। बात ये जो पॉलिटिकल बंदे होते हैं उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आनी हमेशा आती रहती है और वो उनका हक है, मगर जो इदारों के साथ तावन है, जो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक तारीख लिखी है कि 70 साल हिस्ट्री में किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर ने अपने 3 नस्लों का इस तरीके से हिसाब नहीं दिया जिस तरीके से वो दे रहे हैं, और उसके फैसले को मनोमन कबूल भी करें। ऐसे भी नहीं होगा कि धांधली कमीशन में फैसला जो है कबूल भी हो मगर उसके ऊपर उंगली भी उठाई गई इमरान खान की तरफ से, ये भी नहीं होगा। जो भी फैसला आया मैं समझता हूँ उसके हवाले से ग्रीवेंसेस होंगे, वो बिल्कुल डिस्कस होंगे, मगर कोई भी ऐसी चीज़ हमारे कारकुनों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती है
میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں آنی چاہیے. مگر دوسری طرف میرے امجد بھائی بیٹھے ہیں, ان کے لیڈر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کو بھی کم سے کم فوکس کیا جائے کہ کہیں پہ کارکن کی جو اسٹیٹمنٹ اور کہیں پہ لیڈر, جہاں پہ عوام, جہاں پہ لوگ, جہاں پہ کارکن اس لیڈر کی اسٹیٹمنٹ کو فالو کرتے ہیں, فرق کتنا ہے. یہاں پہ لیڈر کی طرف سے کوئی ایسی جی رمیش کمار صاحب, میرا خیال ہے یہاں پہ میں امجد علی خان صاحب کا موقف لے لوں. آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. امجد علی خان صاحب, دو سوال. ایک تو یہ کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کہ آپ کے خیال میں JIT کانٹروورشل بن چکی ہے, اور اگر کانٹروورشل اسے بنا دیا گیا تو PTI کا کیا رسپانس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ڈے 1 سے میاں نواز شریف احتساب سے بھاگ رہے تھے. بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایک اپنا عرصہ لیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آئے کہ میرے پاس سب چیز ہے, میرے باپ سے لے کے سب چیز. انہوں نے اپنی لمبی چوڑی تقریر کی ہاؤس کے اندر, اور اس کے بعد پھر بھاگ گئے. پھر جیسا کہ نہیں, وہ میرے اگر سوال وہ میں اسی کی طرف آ رہا. PTI نے ایک اپنا لانچ کیا, اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے کے اندر ہیئرنگ شروع ہو گئی, اور وہاں پہ میاں صاحب کا جو کیس تھا وہ سامنے آ گیا کہ جی یہ دیانتدار تو نہیں رہے. اس کے نتیجے میں انہیں ایک یہ کہا گیا کہ آپ دیانتدار نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس مزید کوئی ثبوت ہیں تو آپ کے لیے یہ JIT ہے, اس کے اندر آپ پیش کر دیں. ان کا خیال تھا کہ ہم اسے کتنا کھینچیں گے, یہ ہوگی اور ہم اسے چلاتے جائیں گے, اور 2018 کا جو الیکشن ہے وہ بھی آ جائے گا, اور اس سے آگے کی باتیں. یہ ان کے خیال میں کبھی نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے چیزیں سما ہوں گی. اب چونکہ انہیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ میں پھنس چکا ہوں, تو وہ ڈے 1 سے جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ ادارے تو تمام فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہی کام کر رہے تھے, اور انہوں نے 2 ممبران پہ اعتراض کر دیا, درخواست بھی داخل کر دی, اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے انکار کر دیا. اب پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال نہیں گلتی تو کبھی دائیں کبھی بائیں, مطلب جیسے کہ اب تصویر کے حوالے سے اتنی بحث کہ اس تصویر میں کیا ہے, اس میں تصویر میں انویسٹیگیشن کے لیے ہر کوئی جاتا ہے. اس سے پہلے لوگ جیلوں میں بھی جاتے رہے ہیں, ابھی بھی یہ MNAs کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو یہ اگر ان کو بلا لیا ہے تو کوئی مقدس گائے تو ہے نہیں کہ اس کو بلانے سے کسی کی تصدیق ہو گئی ہو. اچھا, اس کا ملبہ بھی PTI پہ بڑی آپ کا موقف بڑا قابل احترام, لیکن میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہم فوکس کر سکیں جو ہم ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہی تو میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں, ان کی کوشش ہے, جیسا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں, طلال چودھری صاحب نے جو بیانات کہے کہ کسائی کی دکان, کرمانی صاحب نے 007 بنا دیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ JIT کو متنازع بنایا جائے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو متنازع بنانے کی وجوہات جو ہے, سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا, میاں نواز شریف کو, تاکہ لوگوں کے اندر وہ جائے کہ کہے کہ جی میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. تو بنیادی وجہ یہ کہ متنازع بنانے کی کوشش نہیں کی گئی, بلکہ عملی طور پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں, اور ان کی جو میڈیا ٹاک ہے باہر جوڈیشل اکیڈمی کے باہر جو انہوں نے سٹیج لگا کے رکھا ہے, تو یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ وہ اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں, ہم نے پاکستانی قوم کا پیسہ چوری کیا ہے. تو متنازع بنانے میں ان کا فائدہ ہے, اور اس کو وہ پوری ٹرائی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور JIT کو گندہ کیا جائے. جی رمیش کمار صاحب, آپ کا موقف یہاں میں لینا چاہوں گا. مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ اتنی کرٹیسزم کی وجہ کیا ہے, جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں JIT کے بارے میں, 007, کسائی کی دکان, اور اس کے علاوہ اور بہت, ابھی امجد علی خان صاحب اور بھی بہت سی باتیں کر رہے تھے. آپ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ دیکھیں, میری تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ترجیح رہی ہے کہ اینکر جو مجھ سے سوال پوچھے تو میں پراپر اس کا جواب دوں. جی میں اسی لیے آپ سے ڈائریکٹ سوال کر دیا میں نے. امجد نیازی صاحب نے تو بڑی تقریر کی تعریفیں کر دی کہ میاں صاحب نے یہ تقریر کرتا ہے اور عمران خان یہ تقریر, مگر عمران خان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. اس نے کہا تھا کہ ایڈ صاحب مجھ سے شروع کرو, مگر اب اس وقت جو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو اپنی اپلیکیشنیں پڑھی ہیں, پٹیشنیں پڑھی ہیں, وہاں سے بھاگ رہا ہے, وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو مسترد کرو. مگر میں اس پہ نہیں آؤں گا, کیونکہ وہ اس کا کول فعل ہے, عوام کے سامنے اس کو بھی جواب دینا ہے کیوں جو ہے وہ حنیف عباسی کی
اپلیکیشن کے اوپر. آپ نے مجھ سے کوسچن پوچھا ہے, میں آپ کو جواب دوں. بات کرٹیسزم کی وجہ کیا ہے؟ ایک کارکن ہے ہمارے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے بچوں کے ساتھ جس طریقے سے ایک جذبات ہوتے ہیں, اس جذبات کے ساتھ کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشن کے دوران وہ پیش ہو رہے ہیں, وہ باہر کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہم ہر قسم کا تعاون بھی پیش کر رہے ہیں. ہم 184(3) کے تحت ہم جو ہے وہ اپنا استثناء بھی لے سکتے ہیں, مگر ہم استثناء بھی نہیں لے رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری اس چیز کو جو ہے یہ سوچیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہ پرائم منسٹر ہم سے تعاون کرائے, تو کم سے کم ایک ڈیو ریسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ ان کو یہ پرابلم لگا یا کارکنوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے کارکنوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں. جب بھی آپ نے ڈاکٹر عاصم کے اوپر اگر جب گرفتار کیا گیا, آپ نے دیکھا نہیں کہ فیڈرل ان کے منسٹرز کی اور لیڈروں کی, پیپلز پارٹی کے لوگوں کی کیا اسٹیٹمنٹس آئی. بات یہ ہے کہ یہ احتساب کمیشن نے جب کے پی کے اندر جب احتساب کمیشن نے بتایا کہ کے پی کے اندر یہ, اس کے چیئرمین نے بتایا کہ کے پی کے اندر یہ جو ہے فلاز لگے ہوئے ہیں, یہ ریگولیٹریز ہو رہی ہے, تو کیا انہوں نے اس کے خلاف بات نہیں کی؟ کیا آخر اس کو ریزائن کرنا پڑا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ جو پروسیس چل رہا ہے, ڈیو پروسیس, آیا اس ڈیو پروسیس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے, جو جس کو سمن کیا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے تو آپ 1.5 لاکھ سمجھیں, اگر آپ وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیو پروسیس ہے, جہاں پہ بات کرنے کی بات ہے, جہاں پہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کی بات ہے, جہاں پہ گریونسز کی بات ہے. یہ ایک روٹین پروسیس ہے, اور روٹین پروسیس ہمیشہ ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل سسٹم ہے تو ویسے بھی, اور یہ تو کیس بھی ایک پولیٹیکل نوعیت کا ہے, یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. اگر کرپشن کا کیس ہوتا تو مشرف کا جو ٹائم ریجم رہا تھا وہاں پہ یہ ساری کرپشنیں ظاہر ہو جاتی. 5 سال پھر جو 8 سال میں نہیں ہوا, چلو 5 سال پیپلز پارٹی کے میں ظاہر ہو جاتا. یہ احتساب کا سسٹم ہی 1999 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ لے کے آئی تھی. ابھی بھی احتساب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کریڈٹ دینی چاہیے اس کو کہ وہ خود اپنے سے ہی جو ہے وہ احتساب شروع کر رہے ہیں. ایک ایسے الزامات لگے ہیں جن کو 3 نسلوں کا حساب, یہاں پہ 20 سال کے بنگلے کا حساب نہیں دیا جاتا فارم ہاؤس کا, مگر 3 نسلوں کا حساب دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پیشن کے ساتھ اور اپنے ڈیو پروسیس جے آئی ٹی کو بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور اپریسیشن ہونا چاہیے مختلف اداروں کی طرف سے, چاہے جوڈیشری کی طرف سے, چاہے میڈیا کی طرف سے, چاہے انٹلیکچوئل کی طرف سے, کہ یار یہ بات مانے کی ہے کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ بالکل گریونسز تھے مگر پھر بھی ہر چیز میں وہ تعاون کر رہے تھے. جی بالکل رمیش کمار صاحب, آپ سے بات جائے گی. ابھی اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے کرنی ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا ناظرین. اس کے بعد واپس آئیں گے تو امجد علی خان صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی جو کمپین تھی, پی ٹی آئی کی جو کمپین تھی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, اس کا کیا بنے گا؟ الیکشن ہو گئے تو اکاؤنٹیبلٹی تو دھری کی دھری رہ جائے گی. اس حوالے سے بریک کے بعد امجد علی خان صاحب سے سوال کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی امجد علی خان صاحب, یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی. جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہم نے پورا ایک تیار کیا ہوا ہے, آپ کے لیے سوال نامہ بھی ہے, کچھ ایشوز بھی ہیں. لیکن میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کی کمپین آپ نے چلائی, اب الیکشن آ جائیں گے اور الیکشنز کے بعد نئی گورنمنٹ بن جائے گی, آپ کی بنی یا نواز شریف کی بنی یا کولیشن گورنمنٹ بنی, جس کی جو بھی گورنمنٹ بنی, تو وہ تو اکاؤنٹیبلٹی تو بیچ میں ہی رہ جائے گی. تو اکاؤنٹیبلٹی کا کیا بنے گا؟ آپ کے نعرے کا کیا بنے گا؟ آپ کی کمپین کا کیا بنے گا؟ دیکھیں, آپ نے ایک بہت زبردست سوال کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اس پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ یقین کرتی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو بہت آگے لے جانا ہے یا اس جگہ پہ لے جانا ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, بدقسمتی سے جو درمیان میں جو پیریڈ آیا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن اس سمت میں نہیں رہی. دیکھیں, ہم 2 محاذ پہ لڑ رہے ہیں. ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیگل بیٹلز جو ہمارے
کورٹس ہیں ان کے اندر لڑی جائیں، اور دوسری ہماری جو ہے کہ وہ لوگوں کے اندر لوگ بذات خود اٹھ کھڑے ہوں تاکہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کس طرح، یہ اس کے بارے میں جی اس کے اوپر کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہوگا، کون سا لا ہوگا، کون سا پروسیجر ہوگا؟ آپ کے تو نعرے کے نعرے ہی رہ جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات. جی نہیں، دیکھیں آپ نے جیسا کہ کے پی کے میں کہا کہ کے پی کے میں ہم نے جو وہاں کے احتساب بیورو تھا اس کی جو تقرری تھی وہ ہم نے کورٹس کو دی، ہائی کورٹ کو دے دی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی. آپ کی بات پولیٹیکل جواب دے دوں پہلے، میں پولیٹیکل اس کا جواب دوں، اس کے بعد آپ کامران بھائی کے پاس چلے جائیں. جیسے کہ احتساب بیورو ہے فیڈرل کے، اس پہ ہمیں اعتراضات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب اس طرح کام نہیں کر رہا. ایون سپریم کورٹ نے بھی اپنی جمع اس کے اوپر جو ریمارکس دیے ہیں اپنے ریٹن اس میں فیصلے کے اندر، اور اس سے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے پرائم منسٹر کو خط بھی بھیجا ہے کہ آپ کا جو لگایا ہوا چیئرمین ہے وہ اس کو کے طریقہ کار کو فالو ایگزیکٹ نہیں کیا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم پورا ایک میکنزم چاہیے تاکہ ایک شفاف تحقیقات ہوں اور شفاف طریقے کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو پاکستان کے اندر. ایک تو میں نے جیسا کہا کہ ہم ادارے جو ہیں ان کو فعال ہونا چاہیے. دوسرا ہمارا جو ہے ہم نے ایک یہ نعرہ نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہے وہ ایک حقیقت بن کے سامنے ہے. اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تفصیل سے اس پہ بات کر سکیں اور مجھے ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کون سے پروسیس، کون سے لا کے تحت ہوگی. آپ نے لا میکنگ کی کوشش کی، پارلیمنٹ میں آپ گئے، آپ نے کوئی بحث میں حصہ لیا یا صرف سڑکوں پہ نعرے لگاتے رہے؟ نہیں، ہم نے ہمیشہ خان صاحب نے بھی، آپ کو بڑی یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب جب اپنی پہلی تقریر کے اندر بھی آئے، جو انہوں نے جب الیکشن کے بعد پھر مسلسل جب بھی کرائسس ہوئے وہاں پہ آئے، انہوں نے ایک اپنا پورا ویژن دیا، انہوں نے بات کی. ابھی رمیش نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ احتساب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں کامران مرتضیٰ صاحب کو بیچ میں لانا چاہ رہا ہوں، مجھ سے سٹارٹ کر لیں. تو ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے کہا کہ بے لاگ احتساب ہونا چاہیے. جی بالکل، اس کے لیے کوئی بھی میکنزم بنایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. پولیٹیکل جواب دوں پھر کامران بھائی کے پاس آپ چلے جائیں. کامران مرتضیٰ صاحب، جی السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب. وعلیکم السلام. آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. یہ بحث کر رہے تھے یہاں پہ، ایک پی ٹی آئی کے لیڈر اور ایک پی ایم ایل این کے لیڈر کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش حکمران جماعت کی طرف سے کی گئی. حکمران جماعت کے جو صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. رمیش کمار صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہیں کی اور ہم نے ہر سمن کا احترام کیا. میں آپ سے ایز اے لیگل ایکسپرٹ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بس فرمائیے گا کہ جو کنٹروورسی بھی ابھی تک بن چکی ہے پبلک ڈومین میں، سپریم کورٹ اس کنٹروورسی کی طرف کس طرح رسپونڈ کرے گی، کس طرح رسپونڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو اب بہتر طور پہ سپریم کورٹ کے ججز بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے اس کو رسپونڈ کریں گے. زبانی تو ظاہر نہیں بتائیں کہ وہ بائی کورٹ آرڈر بتائیں گے. ان کے پاس کوئی اپلیکیشن اس حوالے سے گئی بھی ہے. اب دونوں طرف کے لوگوں کو سننے کے، دونوں طرف کے وکلا کو سننے کے بعد جو ہے وہ ریزالو کریں گے کہ آیا کوئی ایسی کنٹروورسی جو ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. ان کے درمیان میں تو ایک اور کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید جو ہے وہ تھریٹس ہیں ان کے ممبرز کو، مگر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں. آج بھی ایک رپورٹ جو جمع ہوئی ہے ان کی طرف سے، ان کے سٹاف کی طرف سے، جے آئی ٹی کے ممبرز کی طرف کا سٹاف جو ہے انہوں نے جا کے جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں. تو لیٹس ہوپ فار گڈ. اب تو میرا خیال ہے 3 ہفتے رہ گئے ہیں باقی ان کے پاس. کافی سارا جو ہے نا انہوں نے کام شاید کر لیا ہے. حسین کو جو ہے 5 دفعہ ایگزامن کیا ہے، حسن کو بھی 1 سے زائد دفعہ ایگزامن کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سارے پروسیس پہ، یہ جو اس ججمنٹ کے حوالے سے یا اس کے بعد اس پروسیس پہ ہمارے اعتراضات تھے، مگر اب چونکہ اب یہ معاملات آگے نکل گئے ہیں اور دونوں پارٹیز نے بھی اس پہ کنسیڈ کیا، تو اب اس کے لیے جو ہے نا اچھے کی تمنا کر کے، اچھے کی توقع کر کے
آگے کی طرف جانا چاہیے. 3 ہفتے ان کو دینا چاہیے JIT کو, تاکہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس معاملے سے نکلتا کیا ہے الٹیمیٹلی, اور پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس پہ کیا آرڈر کرتی ہے. یہ جو پبلک لیڈرز, جو پولیٹیکل لیڈرز بیانات دیتے ہیں, کوئی انہیں کسائی کی دکان, کوئی ان کو 007 کہہ دیتا ہے, تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پہ کتنا ایک دباؤ پڑتا ہے اس طرح کے پبلک بیانات کا؟ آپ بڑے تجربہ کار ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. ہاں, یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. دیکھیے, کسی کو کسائی کی دکان کہہ دینا, کسائی کی دکان بھی کوئی بری جگہ نہیں ہوتی. میں ہر روز یا باقی سارے دوست بھی ہم یہ کہیں کہ جی کسائی کی دکان شاید کوئی بری جگہ ہوتی ہے. ہم کو ہر ہفتے میں 1-2-3 دفعہ تو اس کسائی کی دکان سے پالا پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے, اور اگر وہ بند ہو جائے تو مطلب یہ کہنا کہ یہ ایک طرف تو یہ وہ جو ہمارے بھائی محاورتاً استعمال کیا گیا نا کسائی کی دکان کو, تو محاورتاً بھی غلط کیا گیا ہے. ان کو یہ کہنا کہ یہ کسائی کی کوئی دکان ہے یا کوئی حلال کرنے کی جگہ ہے, تو یہ نہیں, یہ زیادتی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو چائے پلانے کے لیے تو نہیں, یا کوئی انہوں نے انویٹیشن تو نہیں بھجوایا, وہ آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تو بلوا رہے ہیں, آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. اس میں اچھے سوالات بھی ہوں گے جو آپ کو اچھے لگیں گے, اس میں ایسے سوالات بھی ہوں گے جو آپ کو اچھے نہیں لگیں گے. اس میں آپ کو انتظار بھی کرایا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ابھی تک وہ کوشچن فریم کر رہے ہیں, اس میں آپ کو جلدی بھی فارغ کیا جا سکتا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ہم کو جو ہے نا, چونکہ ہم نے اس جورسڈکشن کو سبمٹ کیا ہے, ہم سے مراد ان دونوں فریقوں نے, تو اس لیے ان کو اس جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, جو وہ مانگتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور الٹیمیٹلی جو رزلٹ آئے گا پھر اس کے حوالے سے پھر دیکھتے ہیں. پھر جب رزلٹ آئے گا تو پھر وہ رپورٹ ہمارے سامنے ہوگی, پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ دیکھ کے اور اس کے اوپر یا اس کی تعریف کریں گے یا اس کے اوپر تنقید کریں گے, جو کچھ بھی آئے گا. جی رمیش کمار صاحب, آپ فرمائیے نا, فرمائیں اس حوالے سے کہ کیا آپ کی پارٹی کے جو پبلک لیڈر ہیں, جو بڑے نون لیڈرز ہیں, ان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انڈر پریشر تو آئی نا؟ پہلی چیز, پہلا تو میں آپ کو جواب دوں گا, پھر جی رمیش کمار صاحب بات پہ جاؤں گا. پہلی چیز, ہماری اسٹیٹمنٹ سے جو لوگ انویسٹیگیشن میں کرتے ہیں, چاہے وہ ایک انسپیکٹر ہو, پولیس کا ہو, چاہے رینجرز کا ہو, چاہے کسی ادارے کا انویسٹیگیشن آفیسر ہو, چاہے وہ انکم ٹیکس آفیسر ہو, چاہے سیکورٹی, وہ پریشر ہمیشہ ایسے تھوڑے بہت آتے ہیں, ان پریشروں سے وہ گھبراتے نہیں ہیں, اور یہ ایک روٹین پریکٹس ہے. آپ کہ کہیں کہ ان پریشر میں آ کے اور جو اپنے ڈیسیشن کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں ہیں, اور ایسی چیزیں ویسے ہماری طرف سے ہیں بھی نہیں. تو آپ اور اگر ایسی چیزوں کی بات ہوتی, ان کے پاس سپریم کورٹ کا اس وقت پاور ہے, ایسی کوئی چیز ہوتی تو ہمارے انفلوئنس کو سپریم کورٹ پہلے ہی انڈو کر سکتی تھی کہ نہیں, یہ جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی پرائم منسٹر نہیں رہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہے, تو اس چیز میں میرے خیال میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی امجد بھائی سے, ان کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے 2 راستے ہیں. ایک ہے اکاؤنٹیبلٹی کی مشین, واشنگ مشین, جس کے اندر جو جاتا ہے دھل کر آ جاتا ہے کلیئر ہو کے. نظر محمد گوندل اس کے اندر گیا, کلیئر ہو کے صاف ہو گیا. فردوس عاشق ایوان گئی, وہ صاف ہو گئی. امتیاز بڑائج گیا, وہ صاف ہو گیا. لیاقت جتوئی گیا, صاف ہو گیا. علی مادل شیخ گیا, صاف. اگر اس کے اوپر کوئی بات کرے گا تو چیئرمین احتساب کمیشن کی طرف ایک لات مار کے اور نکال دیں گے. بات احتساب کی بات کرنا, اسٹیٹمنٹس دینا, پریکٹیکلی اگر کوئی کر کے دکھائے, میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف نے 99 میں بھی نیب کا ادارہ بنا کے اس نے پروف کیا, اور ابھی خود اپنے آپ کو پیش کر کے پروف کر دیا. آدمی کو دیکھو, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے, ریئلسٹک ہونا چاہیے, حقیقت پسند ہونا چاہیے. جو صحیح بات ہے اس کو آپ کہیں کہ بھائی کسی بھی طریقے سے وہ اپنی ولنگ سے آیا کیسے, مگر یہ میاں نواز شریف نے اپنی جو ہے یہ پریکٹس جو ہے وہ ایک ڈالی کہ احتساب کے لیے ہے. اور ان کو ابھی ڈر کیا ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ احتساب کی یہ تو صاف ہو جائیں گے, اگر یہ صاف ہو گئے, کلیئر ہو کے آ گئے, تو یہ دوسروں کا کیا حال ہوگا جو کرپٹ مافیا ہے. تو لازمی ہے, ہم تو یہ کہیں گے جس JIT نے اگر ہمارا یہ کیا ہے تو وہ JIT آگے جو اوروں کا بھی کیس دیکھے. تو اس ڈر کی وجہ سے یہ خود جو چاہتے ہیں کہ اداروں میں ٹکراؤ ہو, جو ہماری سیاست نہیں ہے. وہ وقت چلا گیا, پرانی ماضی سے ہم لوگوں نے بہت سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں جوڈیشری نے بھی سیکھا ہے, آرمی نے بھی سیکھا ہے, پارلیمنٹرین نے بھی سیکھا ہے. مگر یہ جو نئے نئے سیاستدان, نئے نئے MNAs جو آ جاتے ہیں, جو پہلی مرتبہ اسمبلی میں آتے ہیں, وہ جذباتی باتیں بھی کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے ہو, جس کی وجہ سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری,
پاکستان کی عوام کے لیے بہتر یہ ہے کہ سوچ سمجھ، عقل مندی، صبر، تحمل اور برداشت اور وتھ ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اور جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس پروسیس کے ساتھ کام چلنا چاہیے۔ اگر یہی اسٹیٹمنٹیں آتی گئیں، یہی طریقہ کار چلتا گیا، تو ہم جیسے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں گے، وہ بھی ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹمنٹس ہماری طرف سے آتی ہیں، چاہے وہ اسٹیٹمنٹ اوروں کی طرف سے آتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم ایک اداروں کے اندر کبھی کبھار تو ایسے جو سینئر وکلا بھی جو کبھی کبھی ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک ایک لفظ جو ہے نا، خدا بھی کہتا ہے کہ پرزمپشن کے اوپر، ازمپشن کے اوپر، کہ آپ کہو کہ بھائی اس نے یہ کیا ہوگا، یہ تصویر لیک ہوئی انہوں نے کی ہوگی، بھائی اگر انہوں نے تصویر لیک کی ہوتی تو یہ کیوں جاتے کہ بھائی تصویر کی جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے کہ تصویر جو ہے لیک ہوئی ہے۔ اب ہر چیز کے اندر اپنی باتیں ڈال کے پھر یہ مسئلہ کر کے پھر یہ ٹی وی ٹاک شو۔ بریک کے بعد امجد علی خان صاحب بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع پہ، رمیش کمار صاحب کی بات پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ کامران مرتضی صاحب موجود ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں۔ ایک ایشو پہ میں چاہ رہا تھا کامران صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹروورسی ہے، جو پبلک کنٹروورسی ہے اس وقت شروع ہوئی ہے میڈیا پہ، جس میں پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ خاصا کرٹیسائز کر رہے ہیں جے آئی ٹی کو، یہ ایک انڈائریکٹ پریشر سپریم کورٹ پر بھی ہے۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ یہ سپریم کورٹ بھی انڈر پریشر لایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے سپریم کورٹ یا اور بھی عدالتیں اس طرح کی باتوں سے انڈر پریشر آتی نہیں۔ ہاں ہماری وہ ٹریننگ اس طرح سے ہو جاتی ہے، اگر مطلب ان باتوں سے کوئی انڈر پریشر آنے لگ جائے نا تو پھر نہ فیصلے کر سکے گا، نہ اگر بطور وکیل، جب یہ ججز جب بطور وکیل کے طور پیش ہوتے تھے تو بھی تنقید کے شاید نشانہ بنتے ہوں، تو ان باتوں کو جو ہے نا وہ صرف آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں اس وقت باہر کی باتوں پہ، بلکہ ممکن ہے کہ یہ ججز جو ہے نہ ٹی وی دیکھتے ہوں گے، نہ اخبار پڑھتے ہوں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پریشر میں نہیں آتے۔ ہاں یہ جو اپنا جے آئی ٹی کے ممبرز ہیں ان کا تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ایسی نہیں ہوتی، تو یہ انڈر پریشر آ سکتے ہیں یا وہ اوور کانشیس ہو سکتے ہیں، یہ ان کے ساتھ پرابلم۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جب یہ رپورٹ ریسیو کرے گی، جب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ امپلیمنٹیشن بینچ کے سامنے جائے گی، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرے گی سپریم، کیا پاسبل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ جو اب مطلب یہ فورٹ نائٹلی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ بھی ابھی تک اس کی کاپیز بھی جو ہے نا وہ پارٹیز کے حوالے نہیں ہوئی ہیں، اور اسی طرح جب 60 ڈیز مکمل ہو جائیں گے تو پھر ایک رپورٹ کمپائل ہوگی اور پھر سبمٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو میرے خیال میں سب سے پہلی بات جو ہونی چاہیے یا ہوگی، وہ یہ رپورٹ کی کاپیز جو ہے وہ دونوں فریقوں کو، جو یا جتنے بھی فریق ہیں اس مقدمے میں، جماعت اسلامی بھی ہے، عمران خان بھی ہے، میاں صاحب کی فیملی بھی ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ کاپیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی آبجیکشنز اگر وہ رپورٹ پہ مکمل طور پہ یا اس کے کسی حصے پہ کسی بھی فریق کے کوئی آبجیکشن ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ جو ہے میرے خیال کے مطابق وہ انوائٹ کرے گی ان کو کہ آبجیکشن فائل کر دیں۔ نہیں، لیکن اگر کسی سٹیج پہ سپریم کورٹ اس رپورٹ کو اون کر لیتی ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ سپریم کورٹ ازیوم کر لے گی ایک رول پروسیکیوٹر کا؟ وہ ہے، وہ میرا اعتراض ہے، میں جو مطلب جو پہلے دن سے میں اعتراض کر رہا ہوں اس میں کہ سپریم کورٹ کو اس کیس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب جب آ گئی تو پھر کوئی ڈائریکشن اگر انہوں نے جے آئی ٹی کی دے دی ہے تو اس کو سپروائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب سپروائز کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے یہ پروسیکیوٹر کا رول ازیوم کر لیا ہے۔ میرا یہ اعتراض اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو کیا ہے اس میں الٹیمیٹلی یہ جو کچھ بھی ملبہ ہے ان ججز پہ یا اس معزز ادارے پہ، کہیں نہ کہیں پہ دونوں فریقوں میں سے جو بھی اس سے ناراض ہوگا وہ گرانے کی کوشش کرے گا، وہ کوئی ملک کے لیے یا اس ادارے کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں اس کو قانونی طور پہ درست اپنے اس میں درست نہیں سمجھتا، مگر بہرحال اب کر لیا ہے۔ کامران مرتضی صاحب، کچھ باتیں ابھی آپ سے اور کرنی ہیں، آپ اگر تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم
امجد علی خان صاحب سے ان کا موقف لے لیں جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے رمیش کمار صاحب کے حوالے سے. جی ایک تو انہوں نے بات کی کہ 183 کے تحت ہم لے سکتے تھے, تو وہ ان کا وقت گزر چکا ہے, اس پہ وہ نہیں لے سکتے, یہ آپ کو دل کو تسلی کے لیے نہیں مل سکتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشرف دور کے اندر جو احتساب, وہاں پہ بھی میں ان کے لیے عرض کروں کہ یہ ڈیل کے تحت سعودی عرب گئے تھے. اور تیسری بات انہوں نے کی جی کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں اگر وہ اچھے نہیں ہیں, ان پہ الزامات ہیں یا کوئی بات ہے, ان کی نائل ہی ہے کہ ان کے پاس ادارے ہیں, ان کے پیچھے لگائیں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں. اگر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف نہیں ہے, انہوں نے قوم کے پیسے کھائے ہیں, پروسیکیوٹ تو انہوں نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر ہم کہیں, جب احتساب کی بات کریں کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ, یہ عجیب سا ایک سسٹم آ گیا کہ آپ نے پاکستانی قوم کا پیسہ چوری کیا ہے, اور بجائے اس سے کہ حساب دینے کے یہ کہ جی آپ چور ہیں. دیکھیں اگر ہم چور ہیں تو آپ گورنمنٹ بیٹھے ہیں, ہمیں پکڑیں. انہیں ڈر, دیکھیں ہمیں تو ڈر نہیں ہے نا, ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے لاگ احتساب کر سکتے ہیں, جہاں سے چاہیں آئیں. آپ ہی امیونٹی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہی اداروں کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, آپ ہی کبھی 007 بنا دیتے ہیں, کبھی کسائی کی دکان بنا دیتے ہیں, کبھی کیا بنا دیتے ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں نا. اگر آپ کا قطری جو آپ کی ٹریل ہے وہ بھاگا ہوا ہے نا, قطری اب کیوں بھاگ گئے, اگر وہ اس کو آنا چاہیے تھا. آپ کے لیے مسائل ہیں, آپ بے شک اسے لے کے آتے پاکستانی قوم کے سامنے, حقائق کو سامنے. ہم تو ڈے ون سے سادہ سا سوال تھا جو اگر یہ چاہتے تو اسی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ اپنی سب چیزیں دکھا دیتے ہیں, مطمئن ہو جاتے, قوم مطمئن ہو جاتی. لیکن انہوں نے اپنے لیے بالکل فسادی اور پرائم منسٹر کو چور ثابت کر دیا. رمیش کمار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک آپ کے ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کی طرف سے کچھ اعتراض ISI اور MI کو شامل JIT میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اعتراض آیا ہے, ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے. یہ کوئی ایسا ایشو ہے جو آگے جا کے آپ ٹیک اپ کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے یا کسی اور فورم پہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ JIT کے کسی بھی بندے کے اوپر اگر ہمارا اعتراض ہوگا, اس کا لیگل طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, سپریم کورٹ کو بتائیں گے. مگر جب تک سپریم کورٹ کا ڈیسیشن نہیں آتا ہم ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور JIT کا جو بھی فیصلہ آئے گا, وہ اگر جو بھی لوگ ہیں ہمیں اور جو 2 پٹیشنر ہیں ہمارے خلاف, اگر ان دونوں کو کاپیاں دے کے ہم سے اگر اس کے اوپر مانگیں گے تو بھی ہمیں قابل قبول ہے. اگر JIT کا فیصلہ سن لے کے وہ سپریم کورٹ کی بینچ اس کے اوپر ڈیسیشن دے گی, ہمیں وہ بھی قابل قبول ہے. ہم ان چیزوں میں نہیں جائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا جس طریقے سے سپریم کورٹ مطمئن ہوتی ہے. مگر میں بات اس کے اوپر آؤں گا جو ابھی انہوں نے بات کی, سیاست ایک عبادت ہے اور عبادت ایک خدمت ہے. آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. آپ ایک دن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ چوریاں کی ہے, اور ان بندوں کے خلاف آپ بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کرپشن کی, اس نے یہ کرپشن کی. بڑے کنٹینر کے اوپر چڑھ کی آپ کی جو تقریریں ہیں نا دھرنے کے دوران, وہ تقریریں نکالا ہے. آپ نے کرپشن کے حوالے سے جو بھی بات کی ہے وہ تو اشارہ ہی آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف کیا ہے. جو بھی عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہی لوگ جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, وہی لوگ آج اگر وہ خود شامل کرتے ہیں تو کم سے کم پہلے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے جو اپنے جلسے میں یا دھرنے کے دوران جو میں نے تقریریں کی تھی, میں نے جو ان لوگوں کے بارے میں بات کی تھی, وہ بھی میں نے ایسے ہی ازمپشن کے اوپر بات کی تھی. تو پھر تو آپ کی سیاست ہی ازمپشن کے اوپر چلتی ہے. اداروں کو جو کاروائی کرنی ہے, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنے طور پہ کرے گا. مگر آپ اگر الزام لگاتے ہیں, آپ ایک ٹھوکتے ہیں پھر اس کو دوبارہ چاٹتے ہیں, یہ نہیں کریں. آپ یا تو ایک ڈائریکشن لیں سیاست کے اندر, آپ اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے, یہ راستہ غلط ہے, اس راستے سے ہم نہیں جاتے ہیں, اس راستے سے جاتے ہیں. مگر جا کے پھر آپ کہیں کہ اس راستہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا, میں نے ایسے ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا, میں چلا پھر مجھے پتا چلا کہ نظر محمد گندل جیسا کوئی کلیئر بندہ نہیں ہے, وڑائے جیسا کوئی کلیئر بندہ نہیں ہے, میں نے تو پھر اپنی غلطی مانے.
जैसे धरने के दौरान आपने इतना मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान रसाया, फिर वो भी आपको गलती माननी चाहिए थी, मगर आप गलती नहीं मानते। खुदा भी कहता है, हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि प्रायश्चित मीन आपसे अगर आज कोई गुनाह हो गया, आज से आपकी कोई गलती हो गई, आज और रमज़ान का महीना है, मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि हमसे न्याजी अभी उस रोज़े में होगा मेरे ख्याल में, वो सिर्फ ये बताए कि ये आज उन्हें रोज़ा तो वैसे भी ये कहता है ना, रोज़ा ये नहीं कहता कि आप सिर्फ सुबह से लेके शाम तक अपने आप को भूखे हो। रोज़ा ये रखा है आप हर चीज़ का रोज़ा रखें, आप झूठ नहीं बोलें, आप किसी को तकलीफ नहीं दें, आप ये नहीं करें। आप हकीकत मुझे बताएं, अवाम को बताएं कि जिन बंदों को लिया गया है, आप अपनी दिल, हमजद न्याजी एक अच्छा बंदा है, अपनी दिल क्लियर है कि ये बंदे सही हैं या गलत है। ये जवाब नहीं दे कि आपके पास इदारे हैं, आप उसके खिलाफ के एक्शन लो। आप अपनी दिल से ये बताएं। जब आप अपनी सीट के लिए, हुकूमत के लिए जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको डिस्टर्ब करते जाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो, माना नुकसान किसका हुआ? अवाम का हुआ, पाकिस्तान का हुआ। कि मैं जल्द से जल्द हुकूमत में आऊं। हम एक सवाल करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब से, उसके बाद आप दोनों की तरफ आएंगे उसी सवाल के हवाले से कमेंट लेने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि इस JIT की रिपोर्ट के बाद आपके ख्याल में एक नई लीगल बैटल का आगाज होगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, एक नई लीगल बैटल, और वो लीगल बैटल कितने अरसे तक चल सकती है? सर, इलेक्शन तक ये मामला चलता रहेगा, और ये लड़ाई जब शुरू होगी, और लड़ाई लाजमी शुरू होगी, इस पे रिपोर्ट पे जाहिर है एक फरीक खुश होगा, एक फरीक खुश नहीं होगा, या मुमकिन है दोनों खुश ना हो, या मुमकिन है उसी तरह पहले की तरह दोनों मिठाइयाँ बांट रहे हो। तो फिर उसके बाद एक नई बैटल के जो है ना वो आगाज हो जाएगा जब इनको बात आगे चलेगी। तो ये मामला जो है ना वो कम अज कम जो है ना अगले इलेक्शन तक चलना है, और इसी सूरत में चलना है। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ देने का, हमारा टाइम देने का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, ये बताइएगा कि अब वो लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये लीगल बैटल जो है इलेक्शंस तक चलती रहेगी, तो आपके ख्याल से आप इन्हीं इशू के साथ इलेक्शंस में जा रहे होंगे? 2018 के मई में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप इसी इशू के साथ, पनामा गेट के साथ इलेक्शन में जा रहे होंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया, पहली तो बात यह है कि हम चाहेंगे कि ये 60 डेज़ मुकम्मल हों, तहकीकात मुकम्मल हों। कौम के सामने पहले भी बातें आ चुकी हैं कि मियाँ साहब जो है और उनका ख़ानदान सादिक और अमीन नहीं है। दूसरी, आपने कहा कि पनामा गेट्स नहीं बल्कि कौम ये समझ चुकी है कि एक मुका की सियासत है और एक करप्शन की सियासत है, और अगर एक सियासत वो है जो जिस तरह रमेश ने कहा कि जी सियासत एक इबादत ना, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत एक इबादत का नाम है कि आपने माशरे के अंदर जो उसके डीमेरिट्स हैं उनके खिलाफ जद्दोजहद करनी होती है, उसके करप्शन के ख़िलाफ़ होता है, आपके मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, वहाँ पे एक साफ़ और शफाफ क़यादत को सामने लाना होता है, और फिर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, किसानों के मसाइल हैं, बेइंतहा मसाइल हैं। देखें आज आपकी इकॉनमी जो है, अब मैं उसका सिर्फ एक पॉइंट आपको दूंगा, मुख्तसर। देखें, आप इकॉनमी के हवाले से बात, जब मियाँ साहब पहली दफ़ा आए तो उन्होंने कहा गर्दिशी कर्जे, और उस वक्त क्या थे और आज क्या हैं, उसके बाद जो उन्होंने सर्कुलर डेट के हवाले से जितनी पेमेंट्स की 480 अरब रुपए थे यकमुश्त दे दिए, आज भी वही पे बात हो जाएगी ना। हम चाह रहे थे कि इस पे फोकस कर सकें। रमेश कुमार साहब, आप फरमाइएगा, आप इसी पनामा गेट के साथ इलेक्शंस में जा रहे होंगे 2018 में, यही कंट्रोवर्सीज होंगी जिसके साथ आप इलेक्शंस लड़ रहे होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कामरान ने बिल्कुल सही बात की कि एक खुश होगा, एक ना खुश होगा, या दोनों। बात सिंपल में ये कि हम ये चाह रहे हैं कि जो फैसला है क्लियर कट आए कि ये चीज़ थी या नहीं थी। ऐसे नहीं होगा कि फॉरेन फंडिंग लेते भी जाएंगे, पार्टी को भी चलाते जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को दबाते भी जाएंगे, अपने आप को साफ कहते भी जाएंगे। ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और बात करने वाले जो है ये बहुत सारी बातें करते हैं। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, जो डिसीजन आए क्लियर आए, और उसी डिसीजन के साथ अवाम के साथ लाजमी है, ये भी अवाम के पास जाएंगे, हम भी अवाम के पास जाएंगे। मगर काम क्या आएगा? ये केस काम नहीं आएगा, काम आएगी परफॉर्मेंस, जो हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और जो KPK के अंदर PTI ने बेड़ा कर किया है। यही चीज़ होगी जो इलेक्शन में अवाम का डिसीजन होगा, जो काम आएगी। मगर ये जो नए सियासतदान हैं उनको समझ में नहीं आती है, बात करते हैं हर इशू के ऊपर, मगर वो उन चीज़ों को ये समझ नहीं सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है,
تھینک یو رمیش کمار صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام آنے کا. امجد علی خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین، ایک نئی لیگل بیٹل 1 ماہ بعد یہاں شروع ہونے والی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، جس کے بارے میں لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیگل بیٹل تقریباً آئندہ انتخابات تک جاری رہے گی. یہ لوگ سپریم کورٹ کو اکھاڑا ایک دفعہ پھر بنا دیں گے اور سوچنے کا مقام ہے، سوچنا چاہیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.